बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम खलील खुदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बरादरजादे और माँ की तरफ से खालाजाद भाई थे। आपका नसबनामा वालिद की तरफ से ये था: लूत बिन हारान बिन तारिक बिन हूर बिन रागू बिन आबिर बिन शालिह बिन अरफक्षद बिन साम बिन नूह। आपकी वालदा फिरका थी जो हजरत इब्राहिम की वालदा तूना की बहन थी और हजरत इब्राहिम की ज़ौजा जनाब सारा की माँ थी। वर्का और तूना ये दोनों बहनें एक गैर मारूफ नबी की बेटियां थीं जिनका नाम लाहज था। हजरत लूत बाबुल में पैदा हुए। लफ्ज लूत लात से माखूज है जिसके मायने शिद्दत मोहब्बत के हैं। चूंकि इनकी मोहब्बत हजरत इब्राहिम के दिल में और हजरत इब्राहिम की मोहब्बत हजरत लूत के दिल में पेवस्त थी, इसलिए इनका नाम लूत करार पाया गया। रोज़तुस सफ़ा में मुफस्सिरों का कहना है कि हजरत लूत को इसलिए लूत कहा गया कि इनकी मोहब्बत हजरत इब्राहिम के दिल में पेवस्त और जागुज़ी थी। और ऐसे सलबी में है कि हजरत इब्राहिम हजरत लूत को बहुत ज्यादा चाहते थे। हजरत लूत की वजह तस्मिया देखने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये इनका असली नाम नहीं था, बल्कि ये इनकी उर्फियत है। उर्फियत के गलबे की वजह से असली नाम कलदम हो गया और ऐसा हमारे माशरे में भी होता रहता है। बहुत से ऐसे नाम हैं जो उर्फियत की शोहरत की वजह से कलदम हो गए हैं और ये तखल्लुस में अक्सर होता रहता है। साहिब रोज़तुस सफ़ा ने भी इस एहतमाल का इजहार किया है और असल नाम बताने से आजिज़ी जाहिर की है। बरिवायत तरीही हजरत लूत हजरत इब्राहिम पर सबसे पहले ईमान लाने के बाद इनके हमरा हो गए और ताज़िंदगी साथ रहे। हजरत इब्राहिम ने जब बाबुल से हिजरत की तो हजरत लूत भी इनके हमरा थे। यहाँ तक के मकामे जारून पहुंचे। वहां पहुंचकर आप मबू से बारिसालत हो गए और आपको मोतफिकात जाने का हुक्म मिला जो मुकामे जरून से 24 से 25 मील दूर उर्दन और शाम में वाक़ है। नासिकुत तवारीख जिल्द अव्वल सफ़ा 122 में है कि मोतफिकात जो नवाही उर्दन में वाक़ थे वो 5 शहर थे और इन पर 5 बादशाह हुकूमत करते थे। सदूम, इसके बादशाह का नाम बरा था। अमूरा, इसके बादशाह का नाम बड़ला था। रोमा, इसके बादशाह का नाम सनाब था। सबोइम, इसके बादशाह का नाम समीरू था। बला, इसको सुफर भी कहते थे, इसके बादशाह का नाम मालूम नहीं हो सका। इन 5 मकामात की आबादी तकरीबन बराबर थी। हर एक जगह 1-1 लाख अफराद रहते थे और तकरीबन सब के सब जंगजू और बहादुर थे। अल-याकूबी सफ़ा नंबर 18 में मोतफिकात के बादशाहों के नाम शकरी और शकरूनी लिखा है और ये भी तहरीर है कि ये दोनों बादशाह सख्त जालिम और बदमाश थे। हजरत लूत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर बामुकाम सदूम पहुंचे और वहां पहुंचकर आपने उन्हीं में से किसी एक औरत से शादी कर ली जिसका नाम बारिवायत इमाम सलबी वाइला और बारिवायत अल्लामा मजलिसी वाला वाल्फा या वाला था। हजरत लूत इन्हीं में रहते और तबलीग फरमाते थे। एक रिवायत में है कि कौम लूत काफिर होने के बावजूद निहायत खुश किरदार कौम थी। शैतान जो अजल ही से औलादे आदम का दुश्मन है, उसे उनकी नेकी ना भाई और वो उन्हें तबाह करने पर तुल गया। चुनाचा इसने ऐसे असबाब फराहम कर दिए कि आखिरुल अम्र इन्हें मुब्तलाए अजाब होना पड़ा। एक रिवायत में है कि शैतान ने उन्हें तबाह करने के सिलसिले में ये सूरत इख्तियार की कि पहले खूबसूरत लड़के की शक्ल में इनके नौजवानों पर नमूदार हुआ और उन्हें अपने साथ गुलामबाजी में आमादा किया। जब इन्हें इस फैले बद से दिलचस्पी पैदा हो गई तो वो औरतों की तरफ मुतवज्जा हुआ और खुद औरत की सूरत में नुमाया होकर इन्हें भी इन्हीं गलत हरकतों पर माइल किया और मर्दों को औरतों से और औरतों को मर्दों से बेनियाज कर दिया। एक रिवायत में है कि शैतान की ये हरकत मोतफिकात के 5 मकामात पर तरतीबवार अमल में आई, यानी जब एक मकाम के लोगों को अच्छी तरह बदअमल बना दिया करता था तो दूसरे मकाम की तरफ मुतवज्जा हो जाता था। चुनाचा इसने 4 मकामात पर अपनी बदअमली का जादू चला दिया, लेकिन 5वीं जगह सगर में इसका फसूना चला। एक रिवायत में है कि शैतान जब इनके किरदार को अच्छी तरह खराब कर चुका और इनमें इल्लत अम्बा और अगलामबाजी को फरोग दे चुका तो इसे फिक्र हुई कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए। इसी दौरान में बैरून मुतफिकात कहत पड़ गया। चूंकि मुतफिकात की आबादी निहायत सरसब्ज़ व शादाब थी, उम्दा किस्म के फल यहाँ बकसरत मौजूद थे, इसलिए कहत ज़दा मखलूक इस तरफ का रुख करने लगी और लोग कसरत से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पहुँचने लगे।
بالآخر یہاں کے لوگوں نے ان کی آمد و رفت روکنے کے لیے مجلس مشاورت طلب کی اور یہ سوچنے لگے کہ ان لوگوں کی آمد کو کیوں کر روکا جائے۔ اب یہ غور و فکر میں مشغول اور مصروف تھے کہ شیطان ایک مرد بزرگ کی صورت میں نمودار ہوا۔ لوگوں نے اس کی طرف رجوع کی تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، یہ آنے والے ایسے نہیں ہیں کہ منع کرنے سے باز آ جائیں گے۔ ان کے روکنے کی صرف ایک ہی ترکیب ہے اور وہ یہ کہ ان کو خلاف واضح فطری استعمال کیا جائے، اس سے تمہارے جذبات کو بھی سکون ہوگا اور ان کی آمد بھی کم ہو جائے گی۔ یہ بد کردار لوگ جو اس پھیلے بد سے اچھی طرح آشنا تھے اس مشورے کو تسلیم کرنے میں خوشی محسوس کرنے لگے۔ بالآخر یہی کچھ کرنا شروع کر دیا اور غریبوں کی آمد بند ہو گئی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قوم لوط کے اعمال اتنے گندے تھے کہ آسمان و زمین کو رو دینا پڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں کی بد کرداری کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ کوئی راہرو اس طرف سے گزر نہ سکتا تھا اور کوئی مہمان وہاں جا نہ سکتا تھا۔ حضرت لوط برابر تبلیغ کر رہے تھے مگر کوئی فائدہ نہیں برآمد ہوتا تھا۔ آپ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم کے پاس جا کر فریاد کیا کرتے تھے اور اپنی قوم کی حرکتوں کا شکوہ فرمایا کرتے تھے اور ان سے نزول عذاب کے لیے دعا کا مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم ان کو صبر کی تلقین فرما کر خاموش کر دیا کرتے تھے۔ بالآخر جناب حضرت لوط بالکل عاجز آ گئے اور اپنی قوم کا بار بار یہی جواب سن چکے، اے لوط اگر تم سچے ہو تو ہم پر اپنے خدا کا عذاب نازل کرا دو، ہم جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے۔ تو عرض پرواز ہوئے، خدایا ان پر عذاب نازل فرما اور مجھے اور میرے اہل کو اس کے تاثر سے محفوظ رکھ۔ حضرت لوط کی دعا قبول ہو گئی اور خداوند عالم نے فرشتے حضرت جبرائیل کے زیر قیادت زمین متفقات پر بھیج دیے۔ جب یہ فرشتے جو کہ بمصلحت نہایت حسین و جمیل شکل و صورت میں تھے باروایت حضرت لوط کی زراعت پر پہنچے جہاں وہ کاشت میں مشغول تھے تو وہ انہیں دیکھ کر اس لیے خوش ہوئے کہ یہ مہمان آئے ہیں اور لوط بے انتہا مہمان نواز تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کی بد کرداری سے سخت گھبرا گئے۔ گھر آئے اور اندر لے جا کر دروازہ بند کر دیا اور اپنی عورت سے کہا کہ ان کے طعام وغیرہ کا بندوبست کرو اور ان کے آنے کی اطلاع کسی کو نہ دینا، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہے اور ہماری قوم بد کردار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں رسوا کر دے۔ حضرت لوط کی بیوی جو خود بھی بد کردار تھی اور کافرہ تھی وہ باہر گئی اور معین اشارے سے لوگوں کو مہمان کے آمد کی اطلاع دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ سیٹی بجا کر یا مکان کی چھت پر آگ روشن کر کے مہمانوں کے آنے کی اطلاع دیا کرتی تھی۔ قوم لوط کو جب مہمانوں کے آنے کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے باروایت تبری 10 افراد کو حضرت لوط کے پاس بھیج کر پیغام دیا کہ مہمانوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ انہیں استعمال کر لیں۔ حضرت لوط نے فرمایا کہ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت لوط نے جواباً کہا کہ میں مہمانوں کی عزت کے تحفظ کے لیے اپنی لڑکیاں قربان کر سکتا ہوں مگر یہ نہیں کر سکتا کہ مہمان تمہارے حوالے کر دوں۔ ان 10 افراد نے حضرت لوط کا جواب اپنے لوگوں تک پہنچا دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جو مہمان آئے ہیں وہ اتنے حسین و جمیل ہیں جتنے حسین آج تک دیکھے نہیں گئے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا جاؤ اور جبراً ان کو پکڑ کر لاؤ۔ وہ واپس آئے اور اندرون خانہ داخل ہونے کی خواہش کی۔ حضرت لوط نے مزاحمت کی یہاں تک کہ آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اس وقت آپ نے اپنی بے بسی پر فریاد کی۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت جبرائیل بولے گھبراتے کیوں ہو، ہم تمہارے بلائے ہوئے فرشتے ہیں اور نزول عذاب کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لوط مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے فرشتوں کی طرف جو ہی ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا اندھے ہو گئے۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ جب ان کے اندھے ہونے کا اطلاع صنادید اشرار کو ہوئی تو انہوں نے ایک آدمی حضرت لوط کے پاس بھیج کر کہلایا کہ تم یہاں لاوارث آئے تھے، اب جب آباد ہو گئے ہو تو اکڑنے لگے، ہم تمہاری جادوگری کو برداشت نہیں کر سکتے، تم صبح ہونے سے پہلے ہمارا ملک چھوڑ دو۔ حضرت لوط پر ان کے اس کہنے کا کیا اثر پڑ سکتا تھا جبکہ ان کے پاس فرشتے مقیم و موجود تھے، لیکن مقصود باری بھی یہی تھا کہ لوط اس علاقے سے باہر چلے جائیں تاکہ عذاب نازل کیا جا سکے۔ چنانچہ جناب جبرائیل نے حضرت لوط سے فرمایا کہ آپ اپنے بال بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت جبرائیل کے کہنے کے مطابق آپ باہر جانے ہی والے تھے کہ لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ایک عالم نے کہہ دیا تھا کہ عذاب کی آثار پیدا ہو گئے ہیں، دیکھو لوط کو باہر نہ جانے دینا ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ النور مبین جزائری صفحہ نمبر 162۔
حضرت لوط نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اب میں کیوں کر باہر جاؤں؟ اس کے جواب میں روایت حضرت الصفا حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ تم کو ابھی باہر کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پر بٹھا کر ان لوگوں کو مکان سے باہر نکال دیا اور کہا کہ دیکھو، روانگی کے دوران پیچھے کی طرف مڑ کر نہ دیکھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ چنانچہ وہ سب چلے جا رہے تھے اور کوئی مڑ کر نہ دیکھ رہا تھا، لیکن وائلہ زوجہ لوط بار بار مڑ کر پشت کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی مل جائے تو اس سے معلوم کرے کہ وہاں کے لوگوں پر کیا گزری۔ اسی دوران میں زمین متفقات پلٹ دی گئی اور ایک پتھر وائلہ کے آ کر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ ناسخ و تواریخ میں ہے کہ حضرت لوط کو جبرائیل نے ایک بڑے اور طویل پہاڑ پر جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن انہوں نے بعد مسافت کے حوالہ دیتے ہوئے خواہش ظاہر کی تھی کہ متفقات کے 5ویں شہر صغر کو امن کی جگہ بنا دیا جائے تاکہ میں بھی وہیں قیام کروں، کیونکہ وہ لوگ مومن ہیں اور انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ حضرت جبرائیل نے اسے منظور کر لیا تھا اور حضرت لوط وہیں ٹھہر گئے تھے۔ الغرض مقام صدوم سے حضرت لوط کے چلے جانے کے بعد صبح ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل نے اپنے پروں سے متفقات کے 4 شہروں کو، جن پر 4 لاکھ افراد کی آبادی تھی، زمین کے 7 طبق سمیت کاٹ کر پروں پر اتنا بلند کیا کہ آسمان نے دنیا کے قریب تک پہنچا دیا، پھر انہیں اس طرح پلٹ دیا کہ سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت ان زمینوں پر تھے ہلاک ہو گئے، اور جو ان زمینوں سے باہر سفر میں تھے ان پر علیحدہ علیحدہ پتھر گرا اور سب ہلاک ہو گئے۔ عجائب القصص میں ہے کہ قوم لوط کے تمام افراد کے لیے پتھر نامزد کر دیے گئے تھے۔ جو پتھر جس کے عذاب کے لیے معین کیا گیا تھا وہ پتھر اسی پر گرا اور وہ ہلاک ہوا۔ مورخین کا بیان ہے کہ قوم لوط کا ایک شخص نزول عذاب کے وقت خانہ کعبہ میں تھا۔ وہاں سے ایک پتھر جو اس شخص کے عذاب کے لیے نامزد تھا خانہ کعبہ پہنچا تو فرشتوں نے اسے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ شخص فی الحال مقام امن میں ہے، اس پر عذاب نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک ہوا میں معلق رہا۔ جب وہ کعبے سے باہر نکلا تو پتھر کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قوم لوط کی بستی کے اوپری حصے کو زمین کے نیچے کا حصہ کر دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش کی۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ حضرت لوط نزول عذاب کے بعد مقام صغر سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم کی خدمت میں موجود ہوئے اور تا حیات انہی کے ساتھ رہے۔ روزۃ الصفا جلد اول صفحہ 41 میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے واقع عذاب کے 7 سال بعد ماہ ربیع الاول میں چہارشنبے کے دن انتقال فرمایا۔ ناسخ التواریخ جلد اول 124 میں ہے کہ آپ 10 ربیع الاول یوم چہارشنبہ کو 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ قصص طہرانی صفحہ نمبر 16 میں ہے کہ آپ شام میں سپرد خاک کیے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی ولادت، نشوونما اور شادی خانہ آبادی کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کیا جا چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ان حضرات کی بعثت، اولیات، اولاد، مدت عمر اور مدفن وغیرہ کا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں حضرت اسماعیل کو مکہ معظمہ میں اور حضرت اسحاق کو شام میں اپنا خلیفہ اور جانشین بنا دیا تھا۔ روزۃ الصفا جلد اول صفحہ 46۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق مبعوث برسالت ہوئے۔ اسماعیل کو دیار یمن میں نبی بنایا گیا اور اسحاق کو کنان و حضرموت میں مبعوث کیا گیا۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ حضرت اسماعیل وفات پدر کے بعد اپنے والد کے مرکز کی زیارت کے لیے شام تشریف لے گئے اور وہیں مبعوث برسالت ہوئے۔ خداوند عالم نے انہیں فرانہ مصر کی ہدایت کے لیے، جو مصر سے ترک وطن کر کے یمن چلے گئے تھے، یمن جانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور مدت دراز تک ان کی ہدایت فرماتے رہے۔ ارائس سلبی میں ہے کہ آپ کو امالیق اور قبائل یمن کے لیے نبی بنایا گیا تھا۔ قصاص طبرانی میں ہے کہ آپ 40 سال تک تبلیغ فرماتے رہے۔ عجائب القصص میں ہے کہ حضرت اسماعیل نے 50 سال تک تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں وہاں تمام بت پرست مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد واپس مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ بعض معاصرین تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ حضرت ابراہیم کی موجودگی میں وفات پائی۔
میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل مدتوں زندہ رہے۔ وہ حضرت ابراہیم کے بعد مبعوث برسالت ہوئے تھے۔ ان کی عمر 137 سال تھی، جس میں سے 90 سال باپ کی زندگی میں گزاری اور 47 سال ان کے انتقال کے بعد بسر کی۔ آپ کی بعثت کی مدت بھی 47 سال ہے۔ روزۃ الصفا جلد اول صفحہ 49 اور عرائض صلبی صفحہ 59۔ مورخ ابن واضح کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی مرمت کرائی تھی۔ الیعقوبی صفحہ 193۔ بروایت عرائض صلبی حضرت اسماعیل کی دوسری بیوی سیدہ بنت مزاز بن عمرو الجرہمی سے 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: قیدار، ثابت، وادبل، بسام، مسمہ، سوما، مسا، ہرا، فیما، بطور، نافس، خیدمہ۔ ان بیٹوں میں سے ثابت اور قیدار کے ذریعے سے عرب کی آبادی بڑھی اور ان کی نسل خوب پھیلی۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ یہ دونوں حرم محترم میں مقیم رہے اور دیگر حضرات اطراف عرب میں پھیل گئے اور ان کے ذریعے سے بے شمار شعوب و قبائل نمودار ہوئے۔ الیعقوبی نے زوجہ اسماعیل کا نام الحنفہ بنت حارث ابن مزاز الجرہمی لکھا ہے اور 12 بیٹوں کے نام لکھ کر تحریر کیا ہے کہ ناموں کے تلفظ میں اس لیے ہر مورخ نے اختلاف کیا ہے کہ ان کا ترجمہ عبرانی سے کرنا پڑا ہے۔ معراج النبوت میں حضرت اسماعیل کی کثرت نسل کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نسل اسماعیل کا شرف سب سے بڑا یہ ہے کہ انہی کی نسل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہوئے ہیں۔ مورخ ابن واضح کا بیان ہے کہ حضرت اسماعیل دنیا میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی میں لب کشائی کی، یعنی عربی بولنا شروع کی اور گھوڑوں پر سواری شروع کی۔ ان سے پہلے گھوڑوں کا شمار وحشی جانوروں میں ہوتا تھا، وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے اور نہ لوگ یہ جانتے تھے کہ گھوڑوں پر سواری کی جا سکتی ہے۔ خداوند عالم نے ان کے لیے سمندر سے گھوڑے ظاہر کیے جن کی تعداد 100 تھی۔ یہ گھوڑے مکہ میں آزاد پھرا کرتے تھے۔ جب صبح ہوتی تھی تو وہ کل کے کل حضرت اسماعیل کے دروازے پر موجود ہوا کرتے تھے۔ ان کے سامنے ہر قسم کا گھوڑا رام رہا کرتا تھا۔ مورخ ابن واضح لکھتا ہے کہ حضرت اسماعیل ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تیر اندازی کی ابتدا کی اور تیر بنانے کی صنعت جاری کی، نیز کعبہ معظمہ کی مرمت کرائی اور گنہگاروں اور بد کرداروں کو کعبہ محترم سے دور رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل شکار کے بڑے ماہر تھے، ان کا نشانہ کبھی خطا نہ ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ دریائی گھوڑے آپ کی دعا سے برآمد ہوئے تھے اور سب سے پہلے جن گھوڑوں سے آپ نے سواری شروع کی وہ دریائی گھوڑے تھے۔ آپ کی خصوصیات میں سے مکہ معظمہ کا آباد کرنا، آپ کے پیروں کی رگڑ سے چاہے زمزم کا برآمد ہونا، تعمیر کعبہ، عبادت حج کا قیام اور 10 ذی الحج کی قربانی کی رسم خاص اہمیت رکھتی ہے۔ قصص طہرانی میں ہے کہ حضرت اسماعیل 120 سال زندہ رہے۔ الیعقوبی میں ہے کہ آپ کی عمر 130 سال کی تھی۔ العرائض میں ہے کہ آپ 137 سال بقید حیات رہے۔ عجائب القصص میں بھی 137 سال مرقوم ہے۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ حضرت اسماعیل 137 سال زندہ رہے، جس میں سے 90 سال قدر بزرگوار کے ساتھ اور 47 سال بعد میں رہے۔ میرے نزدیک یہی قول صحیح ہے۔ آپ اپنی ماں حضرت ہاجرہ کے پہلو میں بمقام حجر دفن کیے گئے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ جب حضرت اسماعیل کا وقت آخر آیا تو انہوں نے انبیاء ماسبق کے اصول اور قانون قدرت کے مطابق اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ روضۃ الصفا جلد اول صفحہ 49 میں ہے: جب حضرت اسماعیل نے آخری زندگی میں بڑھاپے اور کمزوری کے نمایاں آثار دیکھے تو اپنے بیٹے قیدار کو اپنا وصی اور ولی عہد مقرر کر دیا۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد وحشت قضائے عالم سے جنت المأویٰ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جناب قیدار حضرت اسماعیل کے بعد سے فرائض منصبی کی ادائیگی میں مصروف ہوئے اور سب کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے رہے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ آبادی سے چھلک اٹھا اور لوگ مکہ سے باہر جا کر سکونت اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ کثیر افراد عرب کے دیگر اطراف میں پھیل گئے اور باہر جا کر سکونت اختیار کی۔ بروایت روضۃ الصفا جب وہ باہر جانے لگے تو اپنے اپنے ہمراہ خانہ کعبہ سے ایک ایک پتھر اپنے وطن کی یاد قائم رکھنے اور خانہ کعبہ کی زیارت کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے لیتے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام
حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے آپ کی شادی رفقہ بنت بتوائل ابن ناہور بن طارق سے کر دی تھی، جو کہ باروایت قصص طحرانی بابل کی رہنے والی تھی۔ یہ بھی حضرت اسماعیل کی طرح معزز نبی تھے۔ ان کی کنیت ابو اسرائیل تھی۔ لفظ اسحاق کے بانی باروایت ناسخ التواریخ ہنسنے والے کے ہیں۔ رفقہ بنت بتوائل سے حضرت اسحاق کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام ایس اور دوسرے کا یعقوب تھا۔ یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسحاق کے بعد جناب یعقوب نبی بنائے گئے۔ حضرت اسحاق کی عمر باروایت الیعقوبی 185 سال کی تھی۔ وفات کے بعد آپ کو مقام جرون میں قبر حضرت ابراہیم کے قریب دفن کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔